बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 29 नवंबर साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। और बड़ी कामयाबी के तौर पे बताया जा रहा है सऊदी लोन पैकेज $2.4 बिलियन। 2.4 नहीं, 4.2, और जो है उसके ऊपर $3 अरब उन्होंने दिए हैं 4% पे रखने के लिए, 3.8% यानी 3.25% पे रखने के लिए अपने स्टेट बैंक के अंदर। जी ठीक है, ठीक है। और नहीं यार, दोबारा मैं पहले सही बोले ऐसे 4% पे उन्होंने पैसे $3 अरब रखने के लिए दिए हैं। 3.8 ऑयल पे है। 3.8 जो है 8 जो है वो तेल जब हम उनसे ख़रीदेंगे, और ज़ाहिर सऊदी तेल महंगा भी होता है, ठीक है, रेट भी अपने लेवल का नहीं लगता, तो ये तकरीबन 3 सालों के अंदर तकरीबन कह लें कि $1.25 अरब होगा, यानी कि 30 करोड़ सालाना जी, 40 करोड़ सालाना। और 40 करोड़ सालाना भी इस सूरत के अंदर के साल की 2 ट्रांजैक्शन है, मतलब कि एक दफ़ा आपने 40 करोड़ का तेल लिया जी, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर बेच के फिर उनको पैसे वापस किए, फिर 40 करोड़ का तेल ले लिया। यार 40 और 40 80 करोड़ का तेल साल में आया। अगर फ़र्ज़ करें मेरी तमाम तर ऑप्टिमिज़म के बावजूद हम कितने का तेल इंपोर्ट करते हैं साल का? $3 बिलियन का शायद है। $3 बिलियन का फिगर ऊपर नीचे हो जाता है। चले जा रहे थे, आप बता दें। बस एक लगाना भूल गए। 13 बिलियन से ज़ायद का हम तेल इंपोर्ट करते हैं, उसमें $40 करोड़ की क्या अहमियत है यार। और कहते हैं कि इस पे नाचो, हम कितनी बड़ी अचीवमेंट कर दिया, और नहीं नाचोगे तो उठा के ले जाएंगे। और मज़े की बात यह है कि 4% से अगर कोई मुहिब्बे वतन मुझे बता दे, 4% से कम के ऊपर आप यूएई की मार्केट से इतना लोन उठा सकते हैं, अगर कोई बंदे का उतर जाए तो। अगर कोई जाके पहले अपना कशकोल रख दे कि मेरा हिस्सा की है, एक अड्डो है, तो फिर तो मेरा मतलब है कि नहीं मिलेगा ना जी। अगर कोई गैर मुल्की मुलाजम जाके लोन लेके आएगा तो वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी बन के जाएगा तो जितने पे सऊदी अरब ने हमें उठाया है लोन, आप जाके यूएई की कमर्शियल मार्केट में से, हांगकॉन्ग की कमर्शियल मार्केट में से, ठीक है, और यार परले पासे मौत पैंदी है बहरीन की कमर्शियल, ये बैंकों के हब है ना इस रीजन के अंदर। जी, बैंक ऑफ अजमान है, बैंक ऑफ ओमान है। नहीं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो बैंकों का कंसोर्शियम बना के आपको लोन उठवा देंगे और इससे कम पे उठवाएंगे अगर कोई बंदे का उतर जाएगा जी। तो वो बहरहाल जनाब, इस पे यार मतलब कि कोई शर्म भी नहीं आती। दुनिया के हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर लोन लेके आए हो और अगो भला की कहते हैं सऊदी अरब नु गाला कड्डो, उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लाया। मतलब आप जो हैं अंधे थे, बहरे थे, ज़हनी तौर पे मजहूल थे कि आपको पता ही नहीं चला, आप इनकार कर देते कि नहीं लेना जनाब, हमें 3% 3.5% पे दे रहा है। यहाँ पे तो 0.1 का भी बड़ा फर्क पड़ता है। हमें 3.5% पे अपना चाइना दे रहा है, हम वहां से ले लेते। वैसे एक बात है, आप जो इतना कोड़ रहे हैं, जा ही रहे हैं ना आज की इस रिकॉर्डिंग के बाद इस्लामाबाद, पूछ लीजिएगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती। दुआ कर, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, पिंडी थोड़ी जा रहे हैं। इस्लामाबाद मिलने तो जा रहे हैं ना हुकाम से। मैं इस्लामाबाद जा रहे हैं, मैं पिंडी थोड़ी जा रहा हूँ। ठीक है। अभी हमने कहा यार कोई शर्म नहीं आती, पूछ लीजिएगा ना कि शर्म आती है या नहीं। बराह रास्त पूछ लीजिएगा। जी, बराह रास्त पूछ लीजिएगा। ठीक जी। अच्छा, तो सऊदी पैकेज हो गया। सऊदी पैकेज जनाब, नए वेरिएंट ने तंग कर दिया, पाकिस्तान ने भी पाबंदी लगा दी उन 6 अफ्रीकी मुल्कों में जहाँ से कोई नहीं आता। जहाँ से कोई नहीं आता पाकिस्तान। सामईन कराम, आपने इसमें ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पे वो मार्केट्स जिनमें बाहर से चीज़ें आती हैं, जैसे अपना हफीज़ सेंटर में हाल रोड है,
یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے لوگ باہر سے مال لے کے آتے ہیں. کہاں سے مال لے کے آتے ہیں؟ چائنا سے مال لے کے آتے ہیں. اور اس وقت چائنا اگر ٹریڈ کا ہب بنا ہوا ہے تو افریقہ سے بھی وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں دھڑا دھڑ جی آئے ہوں گے. تو لہٰذا چائنا سے آج کل ویسے بند تو نہیں چائنا, نہیں آ رہی ٹریڈ ہے, اور بزنس کے لیے چل رہی ہے. تو کچھ دنوں کے لیے, اگلے 15 سے 20 دن کے لیے اس طرح کی جگہوں پہ جہاں سے چائنیز مال کا انفلکس ہے وہاں سے ذرا احتیاط کر لو. احتیاط کی کرنی ہے, ماسک شاسک لگا کے جاؤ, ہاتھ پہ دستانے پہن کے جاؤ, ٹھیک, سر پہ ٹوپی لے کے جاؤ. ان علاقوں کے اندر اگر آپ کو حفیظ سینٹر جیسی مارکیٹ میں جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ کوزی ہے, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دوسروں سے جفی ڈال رہے ہوتے ہیں. جی حفیظ سینٹر میں جائیں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اتنے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں ہے ایک دوسرے کے نا. تو اس لیے وہاں پہ ذرا شدید احتیاط کی, بس ذرا شرعی فاصلہ برقرار رکھ لیں. شرعی فاصلہ برقرار رکھنے سے مسائل ہی کوئی نہیں ہے. جی جی لیں جناب, آئی ایم ایف کے نتائج کی صورت میں, آئی ایم ایف کے جو رزلٹ پالیسیاں ہیں ان کے اطلاق کی صورت میں پاکستان میں ڈبل ڈجٹ مہنگائی ہوگی. ڈبل ڈجٹ مہنگائی ہوگی یعنی کہ 10% سے زیادہ مہنگائی رہے گی. یہ جناب شاہد کاردار صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے. ویسے شاہد کاردار صاحب نے نا کمال کیا ہوا ہے یار. ہمارے لیفٹ کے دوست جس طرح فواد چودھری کا امیج نہیں ٹکنے دیتے نا, اس طرح شاہد کاردار کا امیج بھی نہیں ٹکنے دیتے. ٹھیک ہے, شاہد کا جب بھی ملک میں ماشاء اللہ لگے, پنجاب کی وزارت خزانہ کے لیے شاہد کاردار صاحب ہاٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. جی یہ مستقل مندوب ہے نا. شاہد کاردار ہاٹ کینڈیڈیٹ ہوتے. ویسے پروگریسو اس ملک میں پچھلے 2 ماشاء اللہ تو کم از کم خاکسار نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ماشاء اللہوں کے اندر شاہد کاردار صاحب جو ہاٹ کینڈیڈیٹ تھے, بلکہ اب تیسرا بھی دیکھ لیں, ہائیبریڈ ہے. جی ہائیبریڈ ماشاء اللہ کہیں نا اسے. ہائیبریڈ ماشاء اللہ کے اندر بھی پنجاب کی وزارت خزانہ کے یہ سب سے بڑے امیدوار تھے. ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے جب یوتھیاپا دیکھا, آئے یوتھیاپا, وہ تو یوتھیاپا دیکھا تو سر پہ لا کے دوڑ گئے کہ 3 مہینے سے زیادہ میں نے سروائیو نہیں کرنا, اور ان 3 مہینے کے بنیاد کے اوپر کم از کم 30 سال کے جوتے مجھے پڑھنے ہیں, تو کی ضرورت ہے, عزت بچاؤ سائڈ دو. لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی, آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول کی جو میٹنگ ایگریمنٹ وغیرہ ہو گیا, پازیٹیو خبریں آنا شروع ہو گئی, کرنسی نہیں رک رہی, ڈیپریسیشن روپے کی نہیں رک رہی. اس کا مطلب ہے وہ خبریں جھوٹی ہیں, پھر یہی کام مطلب خراب ہے کہیں, پھر یہی مطلب ہوگا کام خراب ہے. ہم کیوں کہیں, حکومت بکے نا, اور حکومت بکے بھی نہ لکھ کے دے گی تو ہم اس کی خبر دیں گے. ہمیں پتہ ہے, ہم انالیسز اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ اس کرنسی کے زوال کو ہم جسٹیفائی کر دیں, لیکن ہم کیوں کریں, حکومت خود کرے. کم ایکسپورٹس اور کم برآمدات کی وجہ سے پاکستان کو $1.5 ارب کا نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. امپورٹ پر پابندیاں لگائی ہیں حکومت نے, جو زر مبادلہ کو کی ذخیرے کی پگھلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے نتیجے میں ایسی برآمدی صنعت کا را مٹیریل بھی رک گیا جو کہ را مٹیریل لے کے برآمد کر رہی تھی. انہیں اپنا نام نکلواتے پاکستان کی $1.5 ارب کی, یعنی تقریباً کوئی 250 ارب روپے کی برآمدات جو تھی وہ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, ہیوی الیکٹریکل جو ہے وہ کیا ہے جی, کمپلیکس, جی, اس کی جو نجکاری ہے اس کے بارے میں پرائیویٹائزیشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, تاہم ایس ایم ای بینک جو ہے اس کی نجکاری کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک خبر چھپی. 40 ارب کدھر گیا بائی دا وے, کو پتہ لگا؟ وہ کورونا کا فنڈ جس پہ آئی ایم ایف چیخ رہا ہے. آئی ایم ایف نہیں چیخ رہا. بنیادی طور پہ میں نے پہلے بھی کسی جگہ پہ کہا ہے کہ کرونا کے دیکھیں نا, کرونا کا بڑا فگر دینا تھا نا, تو وہ 450 روپے کی آپ جو گندم خریدنے کا آپریشن کرتے ہیں وہ بھی کرونا میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا, کسانوں کو جو لون جاری کرتے ہیں وہ بھی کرونا کے تحت کریں گے, اور بھی جتنے بھی کام ہو رہے تھے نا جو روٹین میں ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کرونا کی کیٹیگری میں ڈال دیا کہ جی ہم یہ کرونا پیکج کے تحت کر رہے ہیں.
اصل میں مسئلہ جو ہے وہ 350 ملین کا نہیں ہے، 356 ارب روپے کا ہے۔ یہ 356 ارب روپے کون سے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آئی ایم ایف نے الگ اور ورلڈ بینک نے الگ کرونا سے متاثرہ اقوام کی مدد کے لیے بنائے تھے، پول بنائے تھے، جس میں انہوں نے ترقی یافتہ اقوام کو کہا تھا کہ اس میں پیسے ڈالیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پیسے ڈالے تھے۔ اب جہاں تک میری یادداشت ساتھ دیتی ہے، مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں، کہ ان پیکجز کے تحت ہمیں کوئی $2.5 ارب تو آئی ایم ایف نے خیرات دی تھی، اور کوئی آدھا ایک ارب ڈالر جو تھا وہ ورلڈ بینک نے امداد دی تھی۔ باقی ہمارے دوست احباب جو تھے نا، جیسے چائنا، میرا خیال امریکہ نے $5 ملین دیا تھا، کوئی $3 ملین جو تھا وہ مطلب 30 کروڑ پاؤنڈ جو تھا، $30 ملین جو تھا وہ برطانیہ نے دیا تھا، اور تو اور ہم نے کوئی $5 ملین جو تھا امریکہ نے وہ پکڑا دیا تھا افغانستان کے ہاتھ میں، تو اشرف غنی نے بھی ہمیں دیا تھا، اور تو اور ہم فلسطینی اتھارٹی سے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس دینے کے لیے، منگتے کہتے ہم نے ماسٹر پیس ڈھونڈا پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے، وہ فلسطینی اتھارٹی یار، جن کو اسرائیل نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اسرائیل کی اجازت کے بغیر نہ کوئی چیز فلسطینی اتھارٹی کے پاس جا سکتی ہے، نہ وہاں سے باہر جا سکتی ہے، روزانہ ان کے بندے مارتے ہیں، شکار کر کے ان کے بچے سوتے ہیں، اسرائیلی ہے۔ یہ منگتا جو ہے اور اس کے لانے والے اس سے بڑے منگتے اور چور، وہ ان سے بھی مانگ لائے، ان سے جا کے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو کرونا آ گیا، انہوں نے کہا بھائی جان ہمیں تو اسرائیل ایک پیسہ باہر نہیں نکالنے دیتا، نہ باہر سے اندر لانے دیتا ہے، ہمارے ہاں تو اپنے بحران چل رہا ہے۔ یہ کسی ملک نے خیرات میں ہمیں ایمبولینسز دی تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں اسرائیل اندر نہیں لانے دے رہا، تو بڑی گال سڑ رہی ہیں، آپ وہ لے جائیں، وہ لے آیا اٹھا کے، وہ لے آیا ایمبولینس سے اٹھا کے لے آیا۔ دادا جی کاریگر ہے، پھر مانے کاریگر ہے، وہ منگتیاں کو منگنا تے لانتیاں دا کام ایمان سے، وہ فلسطینی بیچارے خود بھوکے مانگ رہے ہیں، دنیا سے مانگ کے گزارا کر رہے ہیں یار، اربوں سے، یہ وہ ان سے مانگ کے لے آیا۔ فنکار تو ہے نا جی، ہینڈسم فنکار تو ہے، پورا کاریگر ہے، ٹھیک ہے، اور ہینڈسم کو ہینڈسم بنانے والے اس سے بڑے فنکار ہیں، چور اور ڈاکو ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی نہیں جان چھوڑے، باہر بیٹھے جعلی ویب سائٹیں بنا کے اس قوم کے خزانے کو کھائی جا رہے ہیں، جعلی براڈ شیٹیں بنا کے اس قوم کے خزانے کو کھائی جا رہے ہیں۔ خیر بات کہیں اور نکل گئی، تو کہنے کا مطلب یہ تھا اب بنیادی مسئلہ ان کا ہے اور وہی کھایا گیا ہے، جی ٹھیک ہے، تو اب جواب کیا دینا ہے؟ اب جواب یہ ہے، اچھا مسئلہ 40 ارب روپے کا نہیں ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے 40 ارب کا ہے، کہ مسئلہ 356 ارب روپے وہ فنڈ تو ٹوٹل 1200 ارب کا تھا، وہ میں نے کہا نا، اس میں وہ باقی فگر بھی کاؤنٹ کر لیے نا، سارے ڈال دیے، اصل میں وہ اس 3.5 یا 4.5 ارب ڈالر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی پاکستانی روپوں میں 356 ارب روپے کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ جو رسیدیں ہیں یہ مشکوک ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اور اس 356 ارب روپے میں سے 40 ارب روپے کی تو انہوں نے رسیدیں بھی دینے کا اہتمام نہیں کیا، اچھا اس کا پتہ ہی نہیں وہ گیا کدھر، ٹھیک ہے نا، وہ فلانا لے گیا جی، وہ جنرل افضل پیارے افضل جی $1 ملین لے گئے، ٹھیک ہے، اب پیارے افضل صاحب بولنے تو ہمیں پتہ چلے نا کہ جی وہ $1 ملین جو ان کے نام پہ آڈیٹر جنرل صاحب نے ڈالا ہے وہ کدھر گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نہیں بول سکتے کیونکہ 2 سال تو پابندی ہوتی ہے نا سرکاری ملازم کے اوپر۔ پی سی والی پارٹیاں تو بول سکتی ہیں نا، پی سی والی پارٹیاں کی ضرورت ہے بولنے کی، وہ شامل نہیں ہے نا اس میں، پی سی والی پارٹی اس میں شامل نہیں تھی نا، وہ تو سی پیک میں لوٹ مار پہ لگی ہوئی تھی نا، اسی کا بول دیں، ٹھیک ہے، اسی کے متعلق بول دیں۔ ہاں اب مسئلہ بتاؤں گیا جی، جڑی مینوں اندر دی گل پتہ ہے، پی سی والی پارٹی جو ہے اس کا اور پیارے افضل کا آپس میں مسائل ہیں، اچھا 57 ٹھیک ہے، 57 ہے، سمجھ لگ گئی نا، جی پیارے افضل کو یہ شکوہ ہے کہ یہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور پی سی والی پارٹی جو ہے انہوں نے میرے خلاف سارا پروپیگنڈا امریکہ سے انیشیٹ کروایا،
تو ہم نے تو پھر آگے سے لوگ کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں پائن ایک گل عدالت دسنی ساجے نا. جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ہاں تو خیر ان کا اندر کا معاملہ, ہم کیوں اس پہ بولے. تو خیر وہ جی 356 ارب روپے کی جو رسیدیں مشکوک ہیں اور 40 اس میں سے 40 ارب روپے کی رسیدیں ہے ہی نہیں. اصل میں یہ مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ کبھی نہ ہوتا یار. ہم نے تو 1400 ارب روپے سالانہ دے کے کبھی رسید نہیں مانگی. 1400 نہیں دادا جی, براہ راست 1400 ہی دیتے ہیں جی. ویسے 2000 ویسے تو 2200 سے کام ٹپ جاتا ہے, لیکن ہم نے تو براہ راست سر 1400 ارب روپے دے کے کبھی رسید نہیں مانگی, کبھی جرت کی پوچھنے کی. ہاں اب دیکھیں یہ جو ہے وہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نا وہ آ گئے, IMF آ گئے کہنا رسید نہ کٹو, کتنے لایا جائے. اب ہم نے کہیں پہ لگایا ہو تو رسیدیں ہو نا. 80 کروڑ میں ایکسپو سینٹر لاہور کو اس وقت کا جیالہ اور کرپٹ کامرس سیکٹری جو ہے وہ بناتا ہے, اور راتوں رات وہ ستا لگایا بیکار دیتا. کہتے ہیں 80 کروڑ لگا, 90 کروڑ لگا, کو کہتا, میں کہتا ہوں صفر لا دیو نالوں. وہ 8 کروڑ بھی جسٹیفائی نہیں ہے اس کے اوپر جی, کیونکہ ایکسپو سینٹر کے بل نہیں دیے انہوں نے, گیس کے بھی اور بجلی کے بھی, جو بجلی استعمال ہوئی. 4 پہیاں کرائے پہ آئیں. پارٹیشنیں جس سے وہ کمرے بنائے گئے وہ پارٹیشنیں بھی کرائے پہ آئیں. تو تسی اپنے کو کی کیتا ہے یار, یہ پہ 8 کروڑ لگیں گے. پارٹیشنوں کا جو کرایہ ہے وہ ہمارے دوست, آپ نے تیارہ پائیں جی جی, فاخر ملک صاحب, ان کا صاحب زیادہ جو بڑا ہے وہ پارٹیشنوں کا کام کرتا ہے. سمجھ آئی؟ جی جی. وہ بچے سے ابھی ریٹ لے لیتے ہیں کہ 1 دن کی پارٹیشنوں کا کرایہ کتنا ہوتا ہے اور 30 دن کا کتنا ہوتا ہے. دادا جی وہ کروایا نہیں تھا ہم نے جب, اور 3 مہینے کا کتنا ہوتا ہے. وہ جب ایکسپو لگتی رہی ہیں جی جی کروایا تو تھا. پارٹیشنوں کا کرایہ پتہ کر لو کو حال جی, میکسیمم کروڑ روپیہ لگائے گا. تو جرم کا مدعا کس طرح غائب کیا. یہ جو ہے نا وہ اس وقت کا جیالہ اور کیا کہنا چاہیے, جیالہ نہیں, یوتھیا سیکٹری جو ہے تلیا اس نے جانا ہے. لیکن مثلا انہیں کہڑا پاکستان چ رہنا جڑا انہیں بات. صحیح بات ہے دادا جی. چھوٹی چھوٹی خبریں یہ میں نے کہا یہ تفصیل سے بیان کر دیا جائے کہ آپ نے بھی اگر کسی محفل میں بات کرنی ہو تو وہ کہنا 40 ارب روپے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ 356 ارب روپے کا. ٹھیک ہے جی. پروونشل سرپلس جو ہے وہ حکومت کو مدد کرے گا پہلی سہ ماہی کے فسکل ڈیفیسٹ میں. پروونشل تو سرپلس میں ہے نا, پروونشل سرپلس جی, تو وہ حکومت کو ہیلپ کرے گا. ہاں آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے کی خبر تھی, بڑی دلچسپ تھی, میں کافی دیر ہنستا رہا ہوں کہ گاؤں دیہات کے اندر جہاں پہ مال ڈنگر باندھے جاتے ہیں وہاں کی صفائی نہیں ہوتی پراپرلی, اور وہاں کی صفائی کی مہم چلائی ہے بزدار نے. میں کہا اپنا مستقبل تو ہر ایک کو عزیز ہوتا ہے نا, ظاہر ہے, اس کو بھی مستقبل میں ایسی کسی جگہ پہ باندھا جانا ہے تو وہاں کی صفائی کی مہم چلا رہے ہیں. میرا ہاتھ صحیح نہیں روکتا یار. لاہور گند سے بھرا پڑا ہے, فیصل آباد گند سے بھرا پڑا ہے, اور وہ اٹھانے کا نظام مفلوج کر دیا انہوں نے 3 سال کے اندر, بیڑا ہی غرق کر دیا. ٹھیک, وہ نئی پروکیورمنٹ ہونی تھی گاڑیوں کی, نئی پروکیورمنٹ نئی انڈکشن ہونی تھی بندوں کی, وہ کی نہیں ہے. پرانے بندوں کی کیپیسٹی یار, شہروں کی ہمارے قومی آبادی جو ہے وہ 2.5% کی رفتار سے بڑھتی ہے, شہروں کی آبادی ہماری 8-10% کی رفتار سے بڑھتی ہے. 3 سال پہلے جو آبادی تھی اس سے 20-30% اضافہ ہو چکا ہوا ہے شہروں کے, خاص طور پہ پنجاب کے جو اربن سینٹر ہیں ان میں لاہور ہے, فیصل آباد ہے, راول پنڈی ہے, گجرانوالہ ہے. ٹھیک ہے, ارد گرد کے دیہات جیسے جیسے میکنائز ہوتی جا رہی ہے ایگریکلچر, تو وہاں پہ مین پاور کی کنزمپشن یا جو ہے اس میں کمی واقع ہوتی جا رہی. لوگوں کو روزگار نہیں ملتا جی. اب ذمہ دار مشین سے کام کر لیتا ہے, وہ لوگوں کو مزدوری پہ نہیں رکھتا. جب لوگوں کو مزدوری پہ نہیں رکھتا تو وہ پھر مزدوری کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں, تو شہروں کے اوپر انفراسٹرکچر کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے. لاہور اتنا بڑا شہر ہے, 1.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے لاہور. 2018 کے اندر اس کی آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ لگائی گئی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کراچی کے ایئرپورٹ سے نکلے تو 30 کلومیٹر بعد بھی کراچی ہی واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
لیکن لاہور میں آپ اس کی ایئرپورٹ سے نکلیں تو 30 کلومیٹر کے بعد شیخو پورہ بھی واقعہ ہوتا ہے, شاہ درہ بھی واقعہ ہوتا ہے, 30 کلومیٹر کے بعد قصور بھی واقعہ ہوتا ہے, اور یہ لاہور کا حصہ نہیں ہے. اب شیخو پورہ, قصور, گجرانوالہ کی آبادی بھی فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ہے وہ لاہور پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہمارے ایک ماموں ہوتے تھے, وہ اس میں لگے ہوئے تھے واسا کے اندر نا, بہت اعلیٰ افسر کو ڈی جی شی جی ٹیپ لگے ہوئے تھے. ہاں, تو ماموں نے ساری نوکری جو ہے وہ گجرانوالہ میں رہے ہیں اور لاہور میں کی ہے, واسا لاہور میں. بھائی ایک دفعہ کو 3-4 سال کے لیے ان کو گجرانوالے میں بھیجا گیا تھا جب ان کی شادی وادی ہوئی ہوگی, ونس اپون اے ٹائم. صحیح ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ لاہور میں گزاری ہے اور گجرانوالہ کے اندر انہوں نے رہائش رکھی. ٹھیک ہے, انہوں نے صبح کی نماز فجر پڑھ کے ناشتہ کر کے ٹرین پہ بیٹھنا اور دفتر پہنچ جانا عین وقت کے اوپر, اور ٹھیک 3 بجے انہوں نے قلم رکھ دینا, کیونکہ 5 بجے فلانی جاندی ہے تو 5:15 فلانی جاندی تو 5:30 فلانی جاندی. وہ ٹرینوں پہ ٹریول کرتے جی, پرانے زمانے کے بندے تھے. ٹھیک, تو اس کا مطلب یہ بہت سارا ہے جی. بہت سارے لوگ فیصل آباد سے لاہور آتے ہیں جی کام کرنے کے لیے. شیخو پورہ تو بالکل ہی نزدیک ہے نا جی, تو ان کی آبادیوں کو بھی اگر انفلکس کر لیں لاہور میں, تو لاہور آبادی کے حوالے سے کراچی کو ٹکر دیتا ہے جی. کراچی کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ وہاں پہ اگر اس کے قریب ترین جو بڑا اربن سینٹر واقعہ ہے وہ حیدرآباد ہے. ٹھیک ہے نا, ایک اور بھی ہے, ایک سکھر ہے پھر نہیں وہ تو بہت ہی دور چلا جاتا ہے نا, حیدرآباد. اب وہ بھی تقریباً 3 گھنٹے کی ٹریول پہ ہے. میں تو 30 کلومیٹر جو کہ 1 گھنٹے کے اندر آپ نے اپنی گاڑی میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جانا. آپ ایئرپورٹ سے اترے, آدھے گھنٹے میں آپ قصور جا سکتے ہیں, آدھے گھنٹے میں آپ شیخو پورہ ہو سکتے ہیں اگر راستے میں ٹریفک بلاک نہ ملے تو. اور جب کہ آپ کو اگر رائیونڈ روڈ پہ آنا ہے ایئرپورٹ سے اتر کے تو آپ کو 1 گھنٹہ لگ جاتا. خیر بات کدھر سے کدھر چلی گئی, ختم ہو گیا ٹائم, بس وائنڈ اپ. تو یہ جو آبادی کا شہر میں نے بات کی تھی, شہر کی جسٹیفیکیشن دینے لگا تھا, بزدار کی صفائی سے بات شروع ہوئی تھی اور بات کہیں سے, اور اس شہر کے اندر اس وقت یہ دنیا کے ٹاپ پولیوٹڈ کنٹری میں شہروں میں شمار ہو رہا ہے. آپ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں, آپ ملتان روڈ پہ چلے جائیں, وہ بڑے کھچرے ہو گئے ہیں. جو گلی محلوں سے کوڑا اٹھا کے لاتے ہیں وہ سڑک کے درمیان پہاڑی بناتے ہیں, اور وہ پہاڑی جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی بزدارے کے منہ سے بھی بری لگتی ہے. لیکن وہ بناتے اس لیے ہیں کہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ لانتیں پڑیں. ٹھیک ہے, یہ محترم وغیرہ جو ہے نا, محترم اپنے آپ کو محترم کہتا ہے, یہ محترم جو ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی پنجاب کی ٹیم کا جو سربراہ ہے, یہ جتنی مرضی جعلی تصویریں وہ کیا ہوتا ہے وہ بنانے والا فوٹو شاپ کر کے چھاپ لیں, لیکن جب عوام کو سامنے پڑا ہوا کوڑا نظر آ رہا ہے, اور جب دنیا کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہے, کیوں گندا ہے, ہوا کے اندر گندگی کے جو ذرات اڑتے پھرتے ہیں ان کی مقدار بڑھ گئی. کیوں مقدار بڑھ گئی ہے؟ کیونکہ گلی محلے کے اندر جو پڑا ہوا گند ہے, کوڑا ہے, وہ نہیں اٹھایا جا رہا. آپ جتنی مرضی فوٹو شاپ تصویریں چھاپتے رہو, جتنی مرضی بکواس کرتے ہیں, جتنا مرضی سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرینڈ بناتے ہیں. خیر بات سے بات نکلتی گئی اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثانیہ عطا کرے اور ثانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.